नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान मकबूल अहमदी, नारे रिसालत। मुझे अंदाजा है यहाँ पर आया हुआ ये मजमा समंदर की तरह से सुनने कम और एक मुस्तफ़ा के कैदी को देखने ज्यादा आया है। मेरे अजीजों, लोग कैद से छूटकर मुंह छुपाकर घूमते हैं। जाहिर सी बात है, चोरी करके जाएगा, वापस आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा का कैदी ऐसा है, हर हजारों मजमे में खुश अकीदों के साथ घूमता है। इसी को आला हजरत ने कहा ना, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकबाल यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हानगल शरीफ में हमारा कोई पहली मर्तबा आना नहीं है। इस शहर अकीदत से हमारा पुश्तीनी ताल्लुक है। और लोग मुझसे ये कहते हैं, आप बहुत कट्टर लगते हैं। हमारे बयानात या फिर किसी चीज को लेकर के मैं आज महसूस कर रहा था, हानगल से 45 किलोमीटर दूर पैदा हुआ तो कट्टर कहते हैं, यहां होता तो पता नहीं क्या होता। जाहिर सी बात है, यह अकीदे की कट्टरता और तसल्लुब सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी का दिया हुआ फैज है। हजारों फितने आए और चले गए, हानगल की सुन्नियत का बाल बाका भी नहीं कर सके। तुम्हारे कब्रिस्तान भी तो महफूज हैं आज तक। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारी गलियां और तुम्हारे चेहरे भी आज महफूज हैं। एक बुजुर्ग के आस्ताना करीब होने से ईमान का इतना बड़ा हिफाजत का खजाना हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, मैं आज एक बात आपको सुना दूं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह, उनसे मैं ताल्लुक़ बता रहा हूँ। आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक हमने अपने बाप से सुना है, फरमाते थे कि एक बार उनका चेहरा जो देख लेता वो नजरें झपकाना भूल जाता। और फिर हम ये सोचते थे कि इनके अंदर इतनी वजाहत है तो मुस्तफ़ा करीम की वजाहत का हाल क्या हो। लोग आज के ज़माने में इस चेहरे के फिदाई हैं, तो 1400 साल पहले चांद से हसीन चेहरे के फिदाई कैसे होंगे। उस आस्थाने से मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक इस तौर पर था कि मेरे वालिद का किस्सा बड़ा मशहूर है, मैंने कई बार सुनाया भी है। इको कम कर दो बराए मेहरबानी। मेरे वालिद गिरामी जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से पढ़ करके आए थे, तो मेरी दादी मोहतरमा जो आलिमा थी, मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा मुझे मिस्र जाना है। तो हमारी दादी ने कहा था कि पहले हजरत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी से इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत दे तो चले जाना। सुभान अल्लाह। घरों का माहौल भी यही था। और वो वालिदा के हुक्म से यहाँ आए थे। वाकया मैंने यहाँ बयान किया, कई बार बयान किया है, लेकिन हानगल में बयान करने का मजा ही और है। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे। सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जिस वक्त वो आए, हजरत ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, रमजान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहां से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो? मेरे वालिद कहते मिस्र जामे अजहर जाना चाहता हूं। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहां जाने की वो टूट गई। अचानक हजरत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूंगा। सोचते रहे हजरत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूंगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हजरत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हजरत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहां पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाकया बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हजरत के पास जाकर कहा मुझे जामे अजहर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुजुर्ग से की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं
وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ واپس آئے، اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا، ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں، اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی۔ بات در حقیقت یہ تھی، اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے، میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے۔ میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے۔ بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب، وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے، بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے، ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے۔ تیسرا میں تھا، میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا، حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضری۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ توجہ، ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے، میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا، کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے، لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح، تو وہ اسی جملے میں کہے، مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، سبحان اللہ۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، عزیزان گرام وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے۔ اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے، خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان ہماری عزت، ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں، اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو روایات ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج تک میرے عزیزوں، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، انتظامیہ ہو کوئی بھی ہو، کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، جو بات بولنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ علاقہ شہر بریلی کے عظیم بزرگوں کی آمد کا ایک عظیم مرکز رہا ہے،
قائد ملت کا, گلزار ملت کا, غیاث ملت کا, ان کی دھاڑتی ہوئی آوازیں ہانگل کی در و دیوار کو آج بھی مہکاتی ہیں اور مہکاتی رہیں گی. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب یہ کیمرے اور ویڈیو کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں. ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو پہنچانا چاہے نا, وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھا رہے, اسے پوری دنیا کو اللہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر کیا, شام کیا, عراق کیا, یمن کیا, ہر علاقے میں نے دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے. وہ کوئی ٹی وی اور ویڈیو سے پہنچا ہوا مرد قلندر نہیں تھا, عشق مصطفیٰ سے پہنچا ہوا. آپ سب کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں. یہاں کی روایات, یہاں کا تقدس, اور جلسوں کو اور جلوس کو سیاسی نہ بناؤ. سیاسی نہ بناؤ, سیاست کو آپ اپنا الگ رکھو, خالصتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہے, تو پھر اسی بات کے لیے ہم چرچا کریں گے. آؤ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ چند باتیں تھیں. باقی میرے متعلق اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں, یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا, میں اس قابل بھی نہیں ہوں. مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے, ایوارڈ وغیرہ سب آپ سے کیا لیں گے, لکڑی کا ایوارڈ اور یہ تو غرا, ٹھیک ہے, یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں. ہم ایوارڈ بارگاہ مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے صرف اتنا اشارہ ہو جائے, ہمارا تو یہ نعرہ ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا. فرماتے تھے, نہ مرا گوش زتانے, یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں, اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. عزیزان گرامی وقار, میرا یہ جملہ ہے, یاد رکھو, ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو. لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں. جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے, بہت ساری چیزیں. یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو, ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا. باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ, سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا, ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے پاس سے تو سب لٹ گیا ہے. ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے, نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی, سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. لیکن میرے عزیزو, اس بات پر فخر ہوتا ہے, اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا, مال و دولت لوٹ لی گئی, ان کی نوکریاں بھی نہیں, ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قائد نہیں, یہ ٹوٹی پوٹی جماعتوں میں ہے. لیکن فخر اس بات پر ہوتا ہے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو رگیں جہاں پھڑکنے لگ جاتی ہے, اور پھر ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے, لبیک یا رسول اللہ. یہی دنیا دیکھ کر گھبرا رہی ہے کہ ابھی بھی رمق باقی ہے, ابھی بھی چمک باقی ہے, ابھی بھی زندگی باقی ہے. میں یہ کہتا ہوں, تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ, لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے. ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں, نرم انداز میں بات کرنے کے عادی ہیں. میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کروں گا, ہمارا مزاج بھی نہیں. اگر حضور کے عشق پر اور عزت پر بات کرنا کسی کو بھڑکاؤ لگتا ہے تو یہ تو ہم روز کریں گے. یہ اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ ہم روز کریں گے. باقی تو لوگوں کو پھیرنے میں مہارت ہے, جملے بدل کر کے ادھر سے ادھر. اسی لیے تو میرے عزیزو, ہم تو صرف اتنا بھی اگر کہہ دیں کچھ دیر کی خاموشی ہے, آگے نہیں, اور ڈر بھی نہیں ہے. اس لیے پورا کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اب 4 سال کا بچہ بھی کمپلیٹ خود ہی کر لیتا ہے. میرا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, میری جگہ پر اب وہ تقریر کرتا ہے اور سب سے پہلے یہی شعر پڑھتا ہے. مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے.
میرے عزیزوں کسی کو اگر کوئی جملے پھیر کر کے بدل کر ہماری امیج کو خراب کرنا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ ہمیں پڑھیں, ہمیں دیکھیں, ہمیں سنیں. ہم تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے بات کرتے ہیں. آؤ اے نوجوانوں, میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں. ایک صحابی رسول کا ایسا معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور اس وقت صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا, عبداللہ بن ابی, رئیس المنافقین. منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی دشمنی چھپائے ہوئے اور سامنے سے اسلام دکھایا ہوا. سامنے مسلمان تھا, دل میں نفرت تھی, صحابہ سے نفرت تھی, حضور سے نفرت تھی. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس کا بیٹا ہے وہ صحابی رسول ہے, بیٹا عاشق رسول. عبداللہ بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹتے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے, کنویں سے پانی نکالنے کے وقت انصار اور مہاجرین میں کچھ تکرار ہو گئی. پانی نکالنے میں کچھ تکرار ہو گئی. جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں, انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں. تو اس عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ ذلیل لوگ, چھوٹے لوگ جو باہر سے آئے, ننگے تھے, کپڑے نہیں تھے, فلاں تھا, اور یہ آ کر ہم پر حکومت کریں گے. عنقریب ہم مدینے لوٹیں گے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے. لا یخرجن الاعز منها الاذل. اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں, ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے. سنو جملہ میرے عزیزو, منافق نے کہا تھا, منافق نے کہا تھا ہم ان لوگوں کو نکالیں گے, ہم عزت والے ہیں. یہ بات پھیل گئی, صحابہ کے درمیان آ گئی, اور جیسے یہ بات پھیلتے پھیلتے انصار و مہاجرین میں چلی گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اور ان کی جماعت جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ لے کر کے رہ رہے ہیں, ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں. جملہ بڑا تیکھا تھا اور کڑوا تھا, گالی بھرا ہوا تھا. لیکن یہ جملہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ان کے پاس پہنچا, بیٹے کو سنو, دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا, دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا. بیٹا مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر, کہا میرا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی. جب وہ قریب آیا تو بیٹے نے دامن پکڑ کر پوچھا کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ذلیل کہا ہے؟ کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جو رسول اللہ اور ان کی جماعت کو ذلیل کہا اور یہ کہا کہ اب ہم عزت والے لوگ ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اس نے کہا تو بیٹا ہے میرا, میں باپ ہوں تیرا. بیٹے نے کہا باپ بیٹے کا رشتہ ختم, یہاں صرف عظمت مصطفیٰ کا رشتہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی تو پیغام تاج الشریعہ تھا, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. بے شک. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا. عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا, مدینہ میرا وطن ہے, گھر میرے مدینے میں, مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا. بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں, اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا. کیا بیٹے کی محبت تھی. باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں. کہا نہیں, کان میں نہیں, جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ. اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے. اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو, میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کی جماعت عزت والی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, رسول کی ہے, ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. آج بھی میرے عزیزو ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں. عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو, ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ, حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے
کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے، جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے کر کے، صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ، دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ، رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ، سب سے 500 لیتے رہتے۔ کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا، ایک نیتا صاحب نے، میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے، وہ بھی کماتے ہیں، آپ بھی کماتے ہو، الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، کمپیئر کرنے کی جہاں بات آتی ہے، آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو، دوسرا کوئی اور نیتا ہے، تیسرا کوئی اور نیتا ہے، ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں، اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے، میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا، کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ، کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا، میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ، کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا، اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا، کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا، ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے، اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے۔ قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، رسول کا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایک بات میں سب سے کہتا ہوں، ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے، ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کسی سے نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ سنو ہماری حیثیت کیا ہے، میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے، خچر بھی نہیں بن سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، تحفے میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا۔ خچر جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے، اس کی سواری کی جاتی تھی۔ حضور نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے۔ جانوروں کے لیے بھی تو رسول تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا، اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، قادیانی گدھے سے بدتر ہیں۔ گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے، مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا، لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں
تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان، رات بھر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی۔ وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول، ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے، پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے۔ اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے؟ لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب نہیں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال بڑا ٹف ہے۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا دی، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہاں کا سوال، مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا۔ ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں
हुजूर के राजों में शरीक रहते थे। जब कोई जंगी मकासिद की बात हो रही होती, कोई भी तंजीमी बात हो रही होती, तो हजरत अनस बिन नुज़ैर हुजूर के हमराज थे। एक बार मक्का से एक खत आया और हुजूर उस वक्त अनस बिन नुज़ैर के घर में थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा, खत पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पूरा पढ़ा, सुनाया। उस खत में क्या लिखा हुआ था, मक्का वाले जंग की तैयारी कैसी कैसी कर रहे हैं, सब उसमें डिटेल आ गई थी। कासिद ने खत भेज दिया था हुजूर के। हुजूर ने खत बंद करवाया और कहा, तेरे और मेरे बीच राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ना कहूं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक मसला है अनस बिन नुज़ैर के साथ। उनकी बीवी जिससे उनकी शादी हुई थी, बहुत उससे मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे। अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे अनस बिन नुज़ैर, यह मशहूर था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से चले गए, अनस बिन नुज़ैर की बीवी घर से अंदर से बाहर आती, पूछती, अनस बिन नुज़ैर रसूलुल्लाह से क्या बात कर रहे थे? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरा और हुजूर का मामला है, बता नहीं सकता। बीवी ने कहा, मुझे तो बता दो, हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या पर्दा, हम तो एक दूसरे से इश्क करते हैं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ये इश्क अलग है, वो इश्क अलग है। कहा, नहीं बता सकता। बीवी ने कहा, ना बताओ, कोई बात नहीं, मैं दीवार के पीछे से सब सुन चुकी हूं, मक्का से खत आया है, जंगों की तैयारियों की सब बातें बताई गई है। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए, सीधे गर्दन पकड़ ली, गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा। वो डर गई, बीवी वो भी सहाबिया है, उसके बावजूद अनस बिन नुज़ैर ने गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं इसमें गिरफ्तार नहीं होना चाहता कि हुजूर के राज को मैंने इफ्शा किया है। गर्दन पकड़ करके लेकर चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो हुजूर ने पूछा, अनस, बीवी की गर्दन क्यों पकड़े हो इतनी मजबूती से? कहा, या रसूलुल्लाह, आपने जो राज मुझे महफूज रखने का हुक्म दिया था, मेरी इस बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और यह आकर मुझे बयान कर रही है। मैंने इसलिए इसका गला पकड़ लिया है कि कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, आका आपके दरबार में आपका राज इफ्शा करने वाला मैं गद्दार ना समझा जाऊं। अगर आप हुक्म दें तो यही मैं दबाकर खत्म कर दूं इस राज को, जो तीसरे तक गया है, जबकि उस बीवी से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। हुजूर ने फरमाया, छोड़ दो हाथ, इसलिए कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे वो भी मुझसे मोहब्बत करती, और मोहब्बत करने वाले खयानत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हाथ छोड़ दिया और बीवी की तरफ फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा, हमारे जिंदगी में जो इश्क और मोहब्बत है वो अलग है, जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो इश्क अलग हो जाता है। ये है नामों से रिसालत की हिफाजत। सबसे पहली चीज हुजूर पाक की बात हो, सारे रिश्ते नाते इसी से जुड़े हुए हैं, और अगर ये चीज ना हो तो फिर जिंदगी फजूल है। बेइश्क मुस्तफा कोई बात नहीं हमारी जिंदगी में, हुजूर के नाम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहता हूं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नौजवान, क्या उसके हाथ में ताश के पत्ते हो सकते हैं? क्या उसके हाथ में शराब की बोतल हो सकती है? क्या वो नशा और ड्रग्स में लत होकर के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है? वो नबी पाक जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हो, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला, कब्र में नहीं भूला, हश्र में नहीं भूलेंगे, मेराज में तक हमें नहीं भूला। उस रसूल को ये उम्मत क्या दे रही है? आज क्या दे रही है? दुनिया परेशान है कि नशे के अड्डे हमारे मोहल्लों में कैसे बन गए। मैं पूछता हूं नौजवानों, अगर नशा तुम्हारे मोहल्लों में आ गया है तो झूठ बोलते हो, हुजूर से तुम मोहब्बत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। वो एहसास करने वाले रसूल तुम्हारे और हमारे आमाल हर जुमेरात को बारगाह मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। हुजूर के पास हम सब के अमाल पेश होते हैं, हमने क्या क्या किया हफ्ते भर। नबी पाक को फरिश्ते सब सुनाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से हर एक को उसके बाप के नाम से मैं पहचानता हूं। सोचो हफ्ते भर के क्या क्या काम हमारे पहुंचाए जाते होंगे। अब तो बदलने का वक्त आ गया है। हम अपना हफ्ता महफूज रखें कि बारगाह मुस्तफा में अच्छी खबरें जाए मेरी। मैंने जो कुछ अब तक किया है तौबा कर लूंगा। याद रखो, याद रखो, दुनिया का चोर पुलिस से डर कर भागता है क्योंकि पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, केस बन जाएगा।
लेकिन आला हजरत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। बारगाह मुस्तफा में जब कोई सारे गुनाह करके भी आता है तो उसे मरदूद नहीं किया जाता, उसे धुतकारा नहीं जाता है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया के दस्तरखानों पर जाकर या मालदारों की कोठियों पर लाइन लगाकर नेताओं के इंतजार में अपनी जिंदगी के अय्याम काट काट कर परेशान होने वालों, आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, एक बार बारगाह मुस्तफा में अपने आप को पूरा सुपुर्द करके देखो। इज्जत न मिले तो फिर कहना, तुम्हारी इज्जत न बढ़े तो फिर कहना। दुनिया वाले दुख ही दे सकते हैं, तुम्हारे गम को सुनने के बाद वो चार लोगों में मजाक ही कर सकते हैं। फलां की सारी खराबियां मुझे मालूम है, इसके घर का तो भत्ता भी नहीं चलता, इसके घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। दुनिया को जब जब तुम बताओगे अपनी परेशानियां, ये चार लोगों में मजाक ही कर सकती है। बारगाह मुस्तफा में जब कोई बंदा अपनी बिपता सुनाता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। दरबार रिसालत का मामला अलग है, आम लोगों की तरह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया अब तो संभल जाए, देख ले इज्जत हुस्न शोहरत कहां पर रखी हुई है। तुम्हारे चेहरे का गाजा भी मुस्तफा के नाम से है। आप ये समझते होंगे, दुनिया के फिल्मों को देखो, ये सारी चीजें फिल्म स्टार हो कि ग्लैमर की दुनिया हो, ये जब तक जवान है तब तक इनकी चांदनी है। जहां जवानी ढल गई रिटायर्ड मास्टर है। इसको नहीं, दुनिया अब नया ढूंढती है, नया इनको हीरो चाहिए, नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। दुनिया इनको भुला देती है। नेता भी पुराना हो गया तो उसको वो मंडली में बिठा दिया जाता है, अब आपका काम नहीं, आप बैठो। मुस्तफा करीम के गुलामों को देखा गया है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। क्या आप नहीं देखते हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर 90 साल से भी ऊपर के हो गए, हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, उस मर्द कलंदर की खूबसूरती अपनी जगह पर। वो खूबसूरती पाउडर और लाली की नहीं है, वो हदीस मुस्तफा से मिली हुई है, इश्क मुस्तफा से आई हुई है। और इन आंखों ने शायद हुजूर ताजु शरिया को देखा होगा, कोई तो देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जो देख लेता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। 74 साल की उम्र में 74 जब उम्र पहुंची है, आमतौर पर तो लोग समझते हैं इस उम्र में दूसरों को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मोहम्मद अरबी के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ पर चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, बाल सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, तब भी इज्जत में कमी नहीं आती। बल्कि दुनिया से जाने वाला भी होता है तो जनाजा उठाने के लिए कंधे तरस जाते हैं। ये हुजूर पाक के गुलामी में मिलता है। बाकी किसी पार्टी की नौकरी तुम 40 साल कर लो, बाद में जब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, नए लीडर होंगे, नए नेता होंगे और तुम्हें फिर किसी पेपर के कोने में भी नहीं गिना जाता। कितने तो आए और चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं एक ही जगह है इज्जत की, वो दरबार रिसालत से वाबस्तगी है। बारगाह मुस्तफा का जो हो गया वो हर जमाने में रोशन और ताबनाक रहा। आज जमाना गुजर गया, बहुत सारी नई जनरेशन आ गई। पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी को देखी हुई आंखें कम रह गई होंगी, नए बच्चे आ गए, नए जवान हो गए। लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों में अकीदत है या नहीं? अकीदत है या नहीं? बच्चों में है, जवानों में है। देखा नहीं अकीदत क्यों है? इसलिए कि ये दस्तूर है, ये निजाम है। जो मुस्तफा का होता है उसकी इज्जत और उसका नाम कभी खत्म होने नहीं दिया जाता। 100 साल गुजर गए, हर मजमे से एक आवाज आती है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, ये गर्मी कहां से आई है? आला हजरत का जिक्र इसलिए होता है, उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर अगर कुछ कहा है तो यही कहते रहे, यही कहते रहे। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जब कोई मदह मुस्तफा करता है
تو دنیا اسے فراموش نہیں کرتی, دنیا نہیں بھولتی ہے. سعدی شیرازی کو آج بھی لوگ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حسان بن ثابت کو دنیا نہیں فراموش کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان, نبی کی محبت میں زبان کھولی تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اقبال کو بھی آج دنیا یاد کرتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ کہا تھا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال نے حضور کی تعریف کی تھی, اس لیے یاد رکھا گیا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. جب یہ کلمے نکلتے ہیں دنیا فراموش نہیں کرتی ہے. میاں ہم تو اردو زبان والے ہیں, ہندوستان میں رہنے والے ہیں, پنجابی نہیں آتی ہے, لیکن پیر مہر علی گولروی جب پنجابی میں جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں تو ایک ایک جملہ, ایک ایک کلمہ دل پر لگتا ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے عشق مصطفیٰ میں بولی ہوئی بات فراموش نہیں ہوتی, بھلائی نہیں جاتی. پیر مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانیے ماتھے چمکے لاٹھ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکیہن مد بھریا اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وریا. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جا اریا. اور بریلی کا امام جب بولتا ہے یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں دہاں نہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. ایک معیار دیا, ایک کسوٹی دیا. عشق رسالت کیا ہے, ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. سنو, دنیا میں جس کو بھی تم اچھا سمجھتے ہو, جتنا بھی اچھا سمجھتے ہو سمجھ لو, کسی کو بھی, اور کسی کو بہت اونچا سمجھتے ہو سمجھ لو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور عقیدہ کیا ہے, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, عقیدہ کیا ہے سنیوں کا عقیدہ مرتے دم تک یہی رہے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. بس اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اے نوجوانوں, خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, ہمارے جتنے معاملات ہیں ہم ایک چھت کے اندر سب ڈسکس کر لیں گے, حل کر لیں گے. ہزاروں اختلافات ہوں, ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے جس کو ہر نوجوان سنی صحیح العقیدہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے, جان سے زیادہ عزیز رکھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جہاں پر آئے, اپنا تن من دھن ہر چیز ایک طرف, بارگاہ مصطفیٰ ایک طرف. اور جب تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا زندگی کیسی بدل جائے گی. مجھے امید نہیں, یقین ہے اس شہر ہانگل سے جو بریلی کا عکس ہے انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا. اور یہ کہتا ہوا اٹھے گا, یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.